बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सुबह वतन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं नवीद निज़ामी और हम आपके लिए दुआ गो रहते हैं। आप हमें दुआओं की सारी वो चीज़ें भेजते हैं, रिटन में भी, मैसेजेस में भी, हम आपके मशकूर हैं। सुबह सवेरे जब मैं आज ऑफिस आ रहा था अपने शो के लिए, तो एक चीज़ बार बार मेरे जहन में आ रही थी। चूँकि नवंबर की 9 तारीख को हम इकबाल डे के हवाले से भी बात करते हैं और इस दिन को ख़ास तौर पे जहन में भी रखते हैं, तो इकबाल के अफ़कार के हवाले से मैं सोच रहा था, इकबाल की तालीमात के हवाले से सोच रहा था। तो मुझे लगा कि हमें वो चीज़ें रिवाइव करने की ज़रूरत है, हमें याद करने की ज़रूरत है। मेरे प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है पहले आपको बताऊंगा, फिर मैं इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे लेके चलूँगा। तलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है, आपके सवालात के जवाबात दिए जाते हैं। आज की बात में मेरा टॉपिक ऑफ द डे जो मौजू होगा, गुफ्तगू जिस पे करेंगे, इकबाल डे स्पेशल का ये मेरा प्रोग्राम है और इकबाल और फ़लस्तीन के हवाले से बात करेंगे कि हमें क्या रहनुमाई मिलती है, दीन इस्लाम के हवाले से क्या रहनुमाई मिलती है, हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं। इकबाल अपने कलाम में मोमिन के लिए, मुसलमान के लिए क्या कह गए हैं और हमारे लिए क्या सबक हैं, और फ़लस्तीन इस वक्त हमें किस तरह से पुकार रहा है। उसके बाद हम दो नात शामिल किए जाते हैं और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के हवाले से। मौज़िज़ मेहमान जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, तारुफ़ करवाता चलूँ, कारी इमरान सल्फ़ी साहब बड़े खूबसूरत हमारे साथी हैं, बड़ा खूबसूरत इनका अंदाज़ है, अल्लाह ताला ने इनको बड़ा नवाजा है, अदायगी बड़ी खूबसूरत है। इनको वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। और इनके साथ एक और हस्ती, मुस्कुराती शख्सियत, मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी हैं, हदीस और शरई इल्म के उस्ताद हैं, PhD स्कॉलर हैं, आपकी बड़ी फेवरेट शख्सियत हैं और मेरे उस्तादों में से। इनको भी वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर खैरियत से? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। हज़रत इकबाल की जब हम बात करते हैं तो ये कहना भी मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल हो गया कि उनके हवाले से वो चीज़ें भी बताई जाएँ जो हमारे बच्चों को पता होनी चाहिए, जो हमें ख़ुद भी याद रखना चाहिए। हज़रत अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़, इनकी विलादत 9 नवंबर 1877 में हुई और वफ़ात जो है इनकी 21 अप्रैल 1938 यानी कि 1938 में हुई। 20वीं सदी के एक मारूफ शायर, मुसन्निफ़, क़ानूनदान, सियासतदान और तहरीक पाकिस्तान की अहम तरीन शख्सियात में से एक हैं। उर्दू और फ़ारसी में शायरी करते थे और इनकी बुनियादी वजह शोहरत यही है। शायरी में बुनियादी रुझान तसव्वुफ़ और अहयाए उम्मत इस्लाम की तरफ था इनका, जबकि इकबाल का जो इश्क का फ़लसफ़ा है उससे मुराद है कि इकबाल के नज़दीक इश्क एक ऐसी नेमत है जो तमाम मखलूक़ात को हस्ब तौफ़ीक़ अता हुई है, मगर इंसान इसका असल अमीन है। इंसानों में पैगंबरों का मर्तबा इसलिए बुलंद है कि उनका सीना मोहब्बत और इश्क की रोशनी से सरशार होता है। ये इश्क का जज्बा ही है जो तख्लीक़ कायनात से लेकर इर्तिक़ाए कायनात तक इंसान की रहनुमाई करता है। इकबाल का जो फ़लसफ़ा तालीम है, इस पे भी दो लाइनें सुन लीजिए। इल्म से मेरी मुराद वो फरमाते हैं वो इल्म है जिसका दारो मदार हवास पर है। आम तौर पर मैंने इल्म का लफ्ज़ इन्हीं मानों में इस्तेमाल किया है। इस इल्म से एक तबी क़ुव्वत हाथ आती है जिसको दीन के मातहत रहना चाहिए, अगर दीन के मातहत ना रहे तो महज शैतानियत है। बहुत सी गुफ्तगू करेंगे, इनके अफ़कार पे बात करेंगे, इनकी तालीमात पे बात करेंगे, फ़लस्तीन के हवाले से हम क्या रहनुमाई ले सकते हैं इस सारे कलाम में और हमारी ज़िम्मेदारियाँ क्या बनती हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कारी इमरान सल्फ़ी साहब की जानिब चलते हैं और इनसे गुजारिश करते हैं कि तलावत कुरान करीम से फ़ैज़-याब करें। कारी साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم سبحان اللہ جزاک اللہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے قرآن کا یہ خاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ خاصہ ہے کہ جب آپ اس کو سننا شروع کرتے ہیں تو پھر یہ اپنی طرف آپ کو خود ہی اٹریکٹ کر لیتا ہے اور پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہو جائے تو پھر تو کیا ہی بات ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ کل قاری صاحب نے میرے ساتھ ایک کام کیا ایسا کہ مجھے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا کہ اس چیز کی میری زندگی میں کمی تھی اور میرے پورے جسم میں ایک لرزہ سا بھی طاری ہوا۔ میں شیئر کرنا اس لیے ضروری سمجھوں گا کہ دین کی طرف لوٹیے، اپنے اصل کی طرف لوٹیے۔ ہوا یہ کہ جب ظہر کی نماز کے لیے ہم گئے تو اب چونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں قاری صاحب کے قریب رہوں، اگر بھٹی صاحب جماعت کرا رہے ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے قریب کھڑا ہو جاؤں، تو ایک محبت ہے اللہ والوں سے، تو انہوں نے میرے سامنے مائک کر دیا کہ اقامت آپ پڑھیں۔ آپ یقین کیجئے میرے ہاتھ اور پاؤں اور میرا جسم ایک لرزے کی سی کیفیت میں تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ کوئی اقامت پڑھنی تھی، اور مجھے اپنے آپ پہ یہ رشک ہو رہا تھا کہ یا باری تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کر دیا اور اپنے گھر میں اقامت کروانے کے لیے تو نے مجھے بلا لیا، لیکن وہ میری ہمت نہیں ہو پائی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں ہمارے والدین ہمیں بھیجا کرتے تھے مساجد میں، تو کہتے تھے کہ جا کے اذان دیا کرو اور جا کے اس طرح ایک وہ پوری تربیت کا معاملہ تھا، تو مجھے یاد پڑتا ہے کبھی میں نے کیا ہے یہ، لیکن اب اس دور میں مجھے محسوس ہوا کہ اس چیز کی کمی تھی میری زندگی میں،
آلدو کہ ہمارے ساتھ ایک بہت معتبر اور سینئر شیخ کھڑے تھے، تو پھر میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ پڑھ دیجئے. تو کریڈٹ گوز ٹو یو قاری صاحب، میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. آپ نے مجھے وہ فیل دلوائی جو میری زندگی میں کمی تھی. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی صاحب، ہم تو نظارے لے رہے ہیں ماشاءاللہ، سیکھ رہے ہیں آپ سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور سکھائے اور ہم انہی راستوں پہ چلیں. بلکہ میں ان تمام لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں جو مجھے میسیجز کرتے ہیں، کالز کرتے ہیں، آڈیو میسیجز بھیجتے ہیں. وہ خواتین و حضرات، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بڑے، ہمارے بھائی، وہ بچے کہ نظامی صاحب یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، نوید صاحب یہ دعا بھی پڑھ لیا. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. جی سر، اوور ٹو یو. اور آج کا جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد. نظامی صاحب، آپ آج جو ہم نیک عمل جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی کے ساتھ کہ وہ بہترین عمل ہے، وہ جو پیش کرنے لگے ہیں، اس کی برکات بھی بہت ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی بہت حاصل ہوتی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ. اور اس کی عہد حاضر میں ضرورت بھی بہت ہے. جی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے کائنات کے سردار، ای الاعمال خیر، وہ کون سا عمل ہے جو بہت بہترین ہو، شاندار ہو، خیر و برکت سے لبریز ہو؟ تو آپ نے دو خوبصورت باتیں بتائیں. فرمایا تطعم الطعام، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، اور سلام ہر مسلمان کو کیا کرو، چاہے تمہاری جان پہچان اس سے ہو، واقف ہو یا واقف نہ ہو، جس کے پاس سے گزرے سلام ضرور کیا کرو. اب ان دو چیزوں کی برکات دیکھیں. آپ کہہ رہے تھے نا جی ہمیں کچھ بتایا کریں تو ہم عمل کرتے ہیں. جی تو آج میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ گھر جا کے سورہ الدہر، جی یا کچھ مصاحف میں اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے جی ہیں، بالکل. اس کی تلاوت کریں. شروع کے پہلا رکوع لبریز ہے اللہ کی رحمت سے. کن کے لیے؟ ان کے لیے جو دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. میرے مومن بندے میری محبت میں، اللہ کہتے ہیں میری محبت میں یتیموں کو، غریبوں کو، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور ساتھ کہتے کیا ہیں کہ ہم کسی شکریہ کے لیے نہیں کر رہے یہ سارا کچھ، آپ سے ہمیں کوئی بدلہ نہیں چاہیے. ہم تو اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ قیامت کے روز ہمیں معاف فرما دے، اس خوفناک دہشتناک دن کی شر سے ہمیں بچا لے، اور اللہ ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز دے. تو اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا. ان کی اس خواہش پر بھی، کھانا ہم اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں کو کھلا رہے ہیں، اور اللہ سے رحمتیں مل جائیں، برکتیں مل جائیں، تو اللہ کہتا ہے اس روز اللہ ان کو بچا لے گا جس چیز سے یہ بچنا چاہتے تھے، اور ان کے چہروں پر رونق ہوگی، یہ مسرور ہوں گے، خوش ہوں گے. اور اللہ وہ جنات دے گا جہاں ریشمی بستر، ریشمی بچھونے ان کے لیے بچھے ہیں، اور خادموں کی لینیں ہیں جو رنگ برنگے مشروبات ان کو پلا رہے ہوں گے. اور سب سے بڑی بات، یہاں کبھی گرمی آ جاتی، کبھی سردی سے ہم تنگ آ جاتے ہیں. لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ایسا زبردست موسم ہوگا معتدل کہ نہ ان کو دھوپ تنگ کرے گی اور نہ سردی تنگ کرے گی. اللہ اکبر. تو ایسی خوبصورت نعمتوں والی جنت مل رہی ہے ان کو جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. اور اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ ہر موقع پر دوسروں کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن شادی کر کے آ گئے رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا عبد الرحمن شادی کر لی ہے تو پھر ولیمہ کرو. اور آپ نے خود جتنی شادیاں کی ہیں، جس موقع پر، جنگ کے دوران بھی، سفر میں بھی، جہاں شادی کی ہے آپ نے ولیمہ ضرور کیا ہے. جو چیز میسر تھی صحابہ کو کہا آؤ کھاؤ. تو کھانا کھلانے کی برکات اگر اس دور میں دیکھنی ہو تو جس بندے نے بھی غرباء کے لیے اپنے گھر کے باہر، اپنے آفس کے باہر، کسی بھی جگہ پر کھانا کھلانے کا انتظام کیا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھو، وہ کہتا ہے برکات ہیں کہ گنی نہیں جا رہی. سبحان اللہ. اور میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، کہتے ہیں جی کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بندش ہے. تو کہتے ہیں یار دوسروں کو کھانا کھلاؤ. کہتا ہے پہلے دن ایک بندے کو کھانا کھلایا اور اب میں 400 بندوں کو کھانا کھلا رہا ہوں. وہ بند کاروبار بھی چل گیا اور برکات کی بھی بارش ہو گئی ہے. تو کھانا کھلانا چاہیے بھوکھوں کو، مسکینوں کو، غریبوں کو. اور دوسرا فرمایا کہ سلام کرو ہر بندے کو، جس کو جانتے اس کو بھی، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی کرو. تو یہ آداب ہیں کہ چھوٹا بڑے کو کرے، جو گاڑی پر سوار ہے وہ چلتے ہوئے کو کرے، جو چل رہا ہے وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے. سلام ہے کیا؟
کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو. آپ دن میں سینکڑوں لوگوں کو ملیں اور سینکڑوں دفعہ یہ دعا دیں اور لیں, اور آپ کی قسمت میں باریں آ جائیں گی کہ آپ ہر دم سلامتی کی دعائیں لے رہے ہیں. السلام علیکم, اللہ کی سلامتی ہو, وہ کہتا ہے وعلیکم السلام, آپ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ خوبصورت دین, سارا دن جب تک ہم سو نہیں جاتے گھر میں بھی آئیں تو سلامتی کی دعا دیں اور سلامتی کی دعا لے لیں, اللہ کی رحمتیں, اس کی برکتیں لیتے رہیں سارا دن. تو یہ شاندار عمل ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانا چاہیے. ہم تھوڑا سست ہو گئے ہیں, ہم ٹیلی فون پہ بھی اٹھاتے ہیں نا تو ہیلو ہیلو سے شروع کرتے ہیں. نہیں, اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ کلام شروع کرنے سے پہلے سلام کرو. ملتے جلتے بھائی کیا حال ہے, بھائی حال بعد میں پوچھنا, پہلے سلامتی کی دعا تو دو. تو ان آداب کو اگر مد نظر رکھیں تو ہماری زندگی میں بہت برکتیں آئیں گی, اللہ کی رحمتیں آئیں گی, سلامتی آئے گی. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بڑی صاحب, بہت شکریہ میں آپ کا ادا کروں گا کہ آپ نے ایک اور چیز مجھے باقاعدہ آج بتائی, ہماری آڈینس کو بھی بتائی. میں اس لیے پرسنلی شکریہ ادا کروں کہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ یہ پڑھا کریں. بھئی آج پڑھیں تو صحیح, سورہ انسان, مزہ اس کو آئے پڑھا گا, کریں. مزہ آئے گا. سبحان اللہ سر, انشاءاللہ ضرور کریں گے سر. کوشش کریں گے کہ چیزوں کو مزید سیکھتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں, دین کی راہ پہ چلتے جائیں انشاءاللہ تعالی. لیں سر, ایک ذمہ داری جو ہماری ڈیلی کی ہے وہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال پوچھا گیا ہے, ایک شخص نے کہا تھا کہ میں 10,000 روپے مدرسے میں دوں گا, لیکن ایک غریب ہمسایہ اور سید غریب ہے, کیا مدرسہ کی بجائے ان دونوں غریبوں کی رقم غریبوں کو 10,000 میں دے سکتا ہوں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جو نیت کر لیتا ہے نا, اگر اس پر قائم رہے تو یہ سب سے بہتر اور اولیٰ ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مدرسے میں تو غریب بچے ہیں نا, جی جی جی, ان کی مدد کے لیے تو دینا چاہ رہا تھا. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ ان کا ہمسایہ ہے تو پھر ان کو پہلے خیال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہمسایہ کا حق سب سے زیادہ ہے. بٹی صاحب اس سے پہلے کہ آپ مجھے ڈانٹ دیں, میں پہلے معذرت کر لیتا ہوں, ایک لائیو کالر ہیں, یہ بھی ذمہ داری یہ بھی ادا کر لیتے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی کون صاحب ہیں, کہاں سے ہیں, فرمائیے. جی میں صابر حسین کمالیہ سے بات کر رہا ہوں. جی سعادت حسن صاحب, صابر حسین جی, صابر حسین صاحب کمالیہ سے. جی صابر حسین صاحب فرمائیے. جی اپنا ارجن بٹی صاحب سے پوچھنا تھا, 2-3 سال ہو گئے جو کام کرتا ہوں فائدہ نہیں ہو رہا ہے, ان کا نقصان ہی ہوتا ہے. اوہو, اللہ تعالیٰ خیر کرے جی, اللہ تعالیٰ خیر کرے. ٹھیک ہے جی بالکل. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ جی. اللہ. صابر صاحب آپ کا کویسچن آ گیا ہے, آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو بھی کال کیا کریں آپ اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر لیا کریں. آپ کے سوال کا ہم جواب دیتے ہیں, آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ. جی بڑی صاحب. جی یہ وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے کہ کاروبار میں بندش ہے, رزق میں کمی ہے. کہ آپ کو پتا تو نہیں تھا بڑی صاحب یہ سوال آنے والا ہے, آپ نے پہلے جواب دے دیا. اللہ اکبر. تو یہ بھائی صاحب بھی ذرا اس طریقے کو آزما کے دیکھیں. جی ٹھیک ہے. کہ اللہ کے بھوکے مسکین بندوں کو اپنے گھر سے جو کھانا تیار کیا ہے نا, ایک بندے کو ہی اپنے ساتھ بٹھا کے کھلا لیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ طعام الواحد یکفی اثنین. آپ نے اپنے لیے روٹیاں 2 پکوائی ہیں نا, تو کسی ایک جاتے ہوئے غریب آدمی کو ساتھ بٹھائیں اور کہیں کہ یار روٹیاں 2 ہیں, ایک میں کھاؤں گا ایک تم کھا لو. تو دیکھیے اللہ کی برکتیں کیسے آتی ہیں. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب میں جب بینک میں جاب کر رہا تھا, کام کر رہا تھا, بڑے سال میں نے کام کیا, تو میری والدہ باقاعدہ مجھے کھانا بنا کے دیا کرتی تھی اور مجھے اسپیشلی کہتی تھی بیٹا یہ 1 نہیں 2 لوگوں کا کھانا ہے. سبحان اللہ. اسپیشلی کہہ کے مجھے بھیجتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے. تو یہ بھی ہماری تربیت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھائی صاحب ایک تو یہ آج سے اپنے کھانے میں سے ایک غریب کو ساتھ کھلانا شروع کر دے, اور اس کے علاوہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پوری محبت کے ساتھ, پوری عقیدت کے ساتھ, اور ان کلمات میں درود شریف پڑھیں جو آپ نے خود سکھائے ہیں, جو نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, یہاں سے شروع کر کے اینڈ تک. جی. تو پوری لگن اور محبت کے ساتھ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کر دے, آسانی فرما دے, رزق حلال میں برکت ڈال دے, تو انشاءاللہ ان کے مسائل بڑی جلدی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لیں سر, جو وہ میں عرض کر رہا تھا کہ اگر تو ان کو پتہ ہے کہ میرا ہمسایہ ضرورت مند ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حق دیے ہیں اس ہمسائے کو, جو ہمسایہ بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اور رشتہ دار بھی ہے. اگر وہ رشتہ دار نہیں تو 2 حق تو پھر بھی ہیں کہ وہ ہمسایہ بھی ہے اور مسلمان بھی ہے. تو ان کو دور مدرسے میں جانے کی بجائے پہلے اپنے ہمسایہ کی خبر لینی چاہیے تھی. اور اگر اب ان کو احساس ہو گیا تو کوئی بات نہیں, اپنی نیت کو تبدیل کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں, جب تک کہ وہ مدرسے کو دے نہ چکے ہوتے.
اگر دے چکے ہوتے تو پھر تو ظاہر ہے ادھر چلا گیا تھا۔ اب اگر انہوں نے صدقہ اب تک وہاں نہیں پہنچایا اور ان کا اپنا مسلمان ہمسایہ زیادہ ضرورت مند ہے تو اس کو ضرور پہلے اس کو دیں اور پھر مدارس کے بچوں کو بھی دیں، اللہ توفیق دے گا تو ان کو بھی دے دیں۔ نہیں سر، آگے آپ کو ایک مزے کی بات ہم نے بتانی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارے لائیو جو ویورز ہیں، دیکھنے والے ہمارے ویورز جو ہمیں سوشل میڈیا پہ یا ہمیں لائیو دیکھتے ہیں، ان کی ہمارے ساتھ کنیکٹیوٹی دیکھیں، ربط دیکھیں، کتنی وہ ہم سے محبت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ آمین۔ سر ہم نے ایک کویسچن پوچھا تھا کہ جس میں ہماری ایک بہن نے اپنے شوہر کی خدمت 28 سال 25 سال 26 سال وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ اس سے اچھا جی اشفاق صاحب نے کہا یہ کویسچن بھی ہم کریں گے، ایک لائیو کالر شامل کر لیں۔ جی السلام علیکم جی، کون ہے، کہاں سے ہیں؟ جی میں عمرہ سے بات کر رہی ہوں، فرا نام ہے میرا۔ جی میری بہن فرمائیے۔ جی میرے ایک تو اولاد نہیں ہے، 16 سال ہو گئے شادی کو، اچھا جی، اور دوسرا میرے میاں کو کوئی کام ہی نہیں چل رہا، کوئی کام کرتے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے انہیں۔ کام کرتے ہی نہیں ہیں؟ جی کرتے نہیں ہے ڈھنگ سے کوئی۔ اچھا کوشش ویسے کرتے ہیں کام کرنے کی؟ کوشش ہی تو نہیں کرتے نا۔ اللہ اکبر، میری بہن اللہ تعالیٰ آپ کے شوہر پہ بھی رحم کرے۔ ٹھیک ہے میری بہن، یہ دونوں کویسچنز کے جواب لیتے ہیں، آپ کے کال کرنے کا بہت شکریہ۔ بڑی صاحب، اولاد کا معاملہ تو اللہ رب العزت نے ایسا تقسیم رکھی ہے کہ کسی کو اس کے اندر دخل اندازی کی اجازت ہی نہیں دی۔ فرمایا یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مکس کر کے دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے نہیں بھی دیتا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال بہن صبر کر رہی ہے، اس کا بھی بہت بڑا اجر ہے۔ صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا اجر و ثواب تول کر گن کر نہیں ملے گا، بغیر حساب کے ملے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ اپنے رب سے التجائیں کریں، رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ تہجد کی نماز میں پڑھے نا، تہجد کے ٹائم اٹھے جب وہ گنج بخش خود آ کر خزانے لٹا رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہتا ہے کوئی مانگنے والا، کوئی ہے سوالی، کوئی سوالی جوڑی ہے خالی کہ والا، جی، اٹھے نا، اٹھے۔ اس وقت ذرا تھوڑا سا ٹائم نکالے نا۔ جی جب بندے کو ضرورت ہو تو پھر تو وہ بھاگتا ہے۔ تو اس تہجد کے وقت جب داتا گنج بخش خود آ کر عنایات کی برسات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس مالک کے سامنے سجدہ ریز ہو کر کہنا رب حب لی من الصالحین، اللہ مجھے بھی نیک صالح اولاد دے دے۔ اللہ نے اپنے ابراہیم کو 80 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ جی جب ان کی بیوی پریشان تھی کہ اللہ میں تو بانج بھی ہوں بوڑھی بھی ہوں اور میرا خاوند بھی ضعیف بوڑھا، تو اللہ نے کہا کہ میرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں ہے اور میں جب چاہوں جیسے چاہوں جس کو چاہوں دے بھی سکتا ہوں۔ جی تو پھر اللہ 80 سال کی عمر کا ابراہیم علیہ السلام کو دے سکتا ہے تو ان بہن کو بھی تو دے ہی سکتا ہے۔ جی ٹھیک تو ان کو دعا کرنی چاہیے گڑ گڑا کے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کو اس نیت سے صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے۔ لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خامد ہی کام نہیں کرتا، جی تو وہ بھائی صاحب کو بھی اللہ کا ڈر کرنا چاہیے، خوف لینا چاہیے کہ اللہ نے مرد کو جو خاندان کا سربراہ بنایا ہے تو وہ اس لیے کہ وہ سارے خاندان کو چلاتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور اگر وہ گھر پڑا رہے تو وہ سربراہی والی تو بات ہی اس میں کوئی نہیں رہے گی۔ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے، اللہ ان کو توفیق بھی دے، ہمت بھی دے، اور نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ ایک اور کالر ہے۔ جی جی السلام علیکم، منور صاحبہ ہیں نارووال سے۔ جی محترمہ فرمائیے۔ ہاں السلام علیکم بتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ نا اتنا پیغام ٹی وی نہیں آ رہا کہ بس نا تو میں نمبر دیکھا سی تے اچھا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جانا حج تے میرا نہ باپ ہے نہ بھائی ہے نہ بیٹا ہے، مطلب کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جڑا میرے نال مطلب جا سکے، لوگ دوسرے جاندے نے گروپ نال، لیکن میں ٹی وی تے کچھ کوئٹہ دیکھتی سا پروگرام تہاڈا تے بڑا اچھا، من یہ دسو کہ میں کس طرح حج تے جاواں؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ بھی جواب لیتے ہیں سر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جی جو میرے گھر پہنچنے کی طاقت قوت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ تو مرد کے لیے یہ ہے کہ اس کی صحت ہو اور آنے جانے کا خرچ اس کے پاس موجود ہو۔ عورت کے لیے ایک اضافی شرط بھی شریعت نے رکھی ہے کہ اس کے ساتھ اس کا محرم رشتہ دار بھی موجود ہو، جی اور وہ جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول نے اس شرط میں حکمتیں رکھی ہیں نا وہ آج کے دور میں سمجھ آتی ہیں۔ جی
अच्छे खासे पढ़े लिखे समझदार जवान आदमी उस रश के अंदर परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ हज में एक कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर साहब थे सुबह से गुम हुए हैं और रात 2 बजे तक जीपीएस के बावजूद अपना खैमा तलाश नहीं कर सके। अल्लाह अकबर। बिल आखिर उन्होंने हाज ऑपरेटर से कहा कि भाईजान मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही, मैं सुबह का चल चल के मेरे पाँव सूज गए हैं और मैं और मेरी बीवी बिल्कुल थकावट से हलकान हैं, फलां जगह पर बैठे हैं, ये मेरी लोकेशन है, मुझे आकर ले जाओ। तो अब समझ आती है कि हज के अंदर जितनी मशक्क़त है, रश है, तो वहाँ महरम का होना कितना ज़रूरी है जी। तो इन बहन को हमारा मशवरा है कि अपना कोई भांजा, कोई भतीजा, दूर का कोई रिश्तेदार जो हो, जो आपको संभाल सके, आपकी खिदमत कर सके, तो उनके साथ जाएं और उतनी देर आप ना जाएं। लेकिन शौक़ भी है, हो सकता है उन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे भी जमा कर लिए हों, तो फिर अहद हाज़िर में कुछ उलमाए कराम का फतवा ये भी है कि अगर ऐसी कोई रिश्तेदार ख़वातीन जा रही हूँ जो इनकी तो देखभाल कर सकती हूँ, वक्त ज़रूरत मदद कर सकती हूँ, तो उन ख़वातीन के ग्रुप के साथ ये चली जाएं, ठीक है अकेली किसी सूरत में ना जाए। जी ठीक। वो ग्रुप जिसके अंदर इनकी अपने रिश्तेदार ख़वातीन हों, इनकी वाकब महल्लेदार हों, कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद हों, तो उनके साथ चली जाए, इस सूरत में कि इनका कोई भी महरम करीबी रिश्तेदार मौजूद ना हो। ठीक। और अगर वो हो तो वो हिम्मत करके उनको भी तैयार करें, अल्लाह ताला से दुआ करें उनके वसाइल भी हो जाएं, तो फिर उसके साथ जाना सबसे औला और अफसल है। ठीक हो गया, ठीक। लें सर, अब उसी क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ सर। उन्होंने पूछा कि मेरे शोहर माजूर हैं, मरसा दराज से उनकी हर तरह से खिदमत कर रही हूँ, बुढ़ापे में होने के सबब अब उनमें चिड़चिड़ापन आ चुका है, इसलिए वो मुझ पर सख्ती करने और झिड़कने लगे हैं। ऐसे हालात में कोई नसीहत करें कि मेरे शौहर में रहम दिली और नरमी पैदा हो जाए और मुझ में बर्दाश्त की क़ुव्वत, ताकि हम गुनाहगार होने से बच जाएं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला जी इनको अपनी रहमतों से नवाजे। जी। मोहब्बत खिदमत की ये एक बेमिसाल कहानी है जो हमने सुनी थी। जी बिल्कुल। तो उन बुज़ुर्गों से भी रिक्वेस्ट है कि जिस ज़ौजा मोहतरमा ने आपकी इतनी खिदमत की है और कर रही हैं, तो आपने तो सिर्फ शफ़क़त के 2 बोल ही बोलने हैं ना। आपकी हर चीज़ आपको बेड पर मिल रही है, तो आप थोड़ी सी ज़ुबान को ही नरम करना है। जी। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फैमिली को किस तरह से मोहब्बत से नवाजा है, ज़रा वो सुन लें, हो सकता है ये भी नरम हो जाएं। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे तो साहबी ने पूछा, अम्मा जी अल्लाह के रसूल घर आकर क्या करते थे? जी। तो फरमाया घर आकर अपने घर वालों के साथ मिल के मोहब्बत से जो काम करना होता तो मिल के कर लेते थे। बकरी का दूध निकालना तो आप फरमाते बर्तन मुझे दो, मैं निकाल देता हूँ। कपड़ों को टांका लगाना तो खुद लगा लेते थे। तो इस तरह की मोहब्बत बड़े काम मिलजुल के करने से मोहब्बत बढ़ती है। खाना खाने का टाइम हुआ है तो अम्मा जी आयशा फरमाती हैं कि अगर वो गोश्त होता तो जो बोटी मैं खा रही होती, अल्लाह के नबी मोहब्बत से वही मेरे से लेकर जहाँ से मैं मुंह लगा के खा रही होती थी वहीं से खाते। और अगर पानी वाला प्याला है तरबियत देखिए तो आपने इस तरह से प्याला पकड़ा। उम्मुल मोमिन कहती हैं कि जहाँ से मैंने मुंह लगा के पिया होता तो आमना के लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए वहीं मुंह लगा के अपना मुबारक तो वहीं से पीते। तो इससे क्या होता है जी, वो मोहब्बत, वो शफ़क़त पैदा होती है जो मतलूब है। और फिर अम्मा जी कहती हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में हम थे तो मैंने कहा अल्लाह के नबी दौड़ लगानी है, तो आपने मेरे साथ दौड़ भी लगाई। काफ़िला आगे था और आप पीछे पीछे, जब तन्हाई है कोई देखने वाला नहीं। तो अम्मा जी कहती हैं मैं हल्की फुल्की थी और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक उम्र का भी दिखाता था, थोड़ा फरबा भी था, तो मैं जीत गई। कहते कुछ अरसे के बाद दोबारा फिर जब मेरे जिस्म पर थोड़ा सा मैं फरबा हो गई तो मैंने दौड़ लगाई तो मैं हार गई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने मुस्कुराए होंगे, फरमाया आयशा हादिही बितिलका, उस दिन तुम जीती थी आज मैं जीत गई। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ घर में होनी चाहिए जिससे आपस में मोहब्बत बढ़े। जी ठीक है। जैसे वो टेंशन रिलीज हो कि हर वक्त गुस्सा ही आया रहता है। तो पहले तो हम इन बुजुर्ग खातून से ये भी कहेंगे कि आप खाना इकट्ठे खाया करें, अलग-अलग खाने की बजाय एक ही प्लेट में खाया करें, मोहब्बत बढ़ेगी, शफ़क़त बढ़ेगी। और ये बर्दाश्त कर रही हैं, अल्लाह इनको अजर व सवाब भी देगा। तो बुज़ुर्गों से रिक्वेस्ट है कि थोड़े से वो भी नरम हो जाएं तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी।
اور اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ خیرکم خیرکم لأہلہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین ہے۔ تو یہ اچھے بن جائیں، اور خاص طور پر جب بیوی نے اتنی طویل خدمت اپنا کی ہو سب کچھ لٹا دیا، تو اللہ رب زندگی، العزت قرآن عمر، مجید میں کہتے ہیں جوانی۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، الا الاحسان۔ نیکی کا بدلہ تو پھر نیکی سے دینا جی چاہیے۔ جی تو آپ سے کچھ مانگ نہیں رہی، کچھ مطالبہ نہیں، ڈیمانڈز کوئی نہیں، یعنی زندگی سادگی کے ساتھ آپ کے ساتھ گزار دی ہے، تو اب آپ ان کے ان احسانات کا بدلہ اچھے بول بول کے، میٹھے بول بول کے دے دیں، تو بہت خوبصورت زندگی گزرے گی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اگر بالآخر وہ تھک گئیں، تنگ آ گئیں، تو مشکل تو ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ ان کے لیے بھی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا سر، آگے کویسچن پوچھا کہ جو بچہ ماں کے پیٹ میں فوت ہو جائے، وہ مردہ حالت میں پیدا ہو، تو کیا اسے قبرستان میں دفن کیا جائے گا؟ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہی فوت ہو گیا اور پیدا ہی مردہ ہوا ہے، تو اس کے بارے میں یہ تو اختلاف ہے کہ کیا اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا۔ اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو بچہ اگر زندہ پیدا ہو تو پھر تو یہ اختلاف بھی ختم ہو جاتا ہے۔ بچہ زندہ پیدا ہوا، اس نے چیخ ماری، اس کے بعد وہ فوت ہوا ہے، اس کو غسل بھی دیا جائے گا، اس کو کفن بھی دیا جائے گا، نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ سر آگے پوچھا گیا ہے کیا شریعت نے اس بارے میں رہنمائی کی ہے کہ لڑکے یا لڑکی کو علم ہو جائے کہ اب وہ جوان ہو چکے ہیں اور اب ان پر نماز روزے فرض ہو چکے ہیں؟ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ جی جب تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، بالغ کب ہو جائیں گے؟ جب ان کو احتلام آنا شروع ہو جائے، تو یہ بلوغت کی ایک نشانی ہے۔ پھر وہ والدین کے بیڈ روم میں جاتے ہوئے وہ بھی اجازت لے کر جائیں، نوک کر کے جائیں کہ میں اندر آ جاؤں کہ نہیں۔ تو ایک نشانی تو شریعت نے یہ رکھی ہے کہ بچہ ہو یا بچی ہو تو اس کو احتلام آنا شروع ہو جائے تو یہ اس کے بالغ ہونے کی نشانی ہے۔ دوسری نشانی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یقبل اللہ صلاۃ حائض الا بخمار۔ جب بچی کو مینسز آنے شروع ہو جائیں تو پھر بغیر دوپٹے بڑی چادر کے اللہ نماز اس کی قبول نہیں کرتا، یعنی اس سے پہلے پہلے وہ چھوٹی شمار ہوگی، اور مینسز شروع ہو جائیں تو یہ بالغ شمار ہوگی۔ اسی طرح تیسری نشانی یہ ہے کہ بچے کی مونچھیں اور داڑھی اگائے، زیر ناف بال اگائیں، بغلوں میں بال اگائیں، اور اسی طرح بچی جو ہے اس کے بھی زیر ناف بال اگائیں، تو یہ بھی بلوغت کی ایک نشانی ہے۔ غزوہ بنی قریظہ جو ہے اس میں یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی بدعہدی کی تھی، عین جنگ کے موقع پر وعدہ خلافی کی، تو جنگ کے بعد ان کی بھی تھوڑی سی ٹھکائی کی گئی، ان کا محاصرہ کیا، یہ قلعے میں بند ہو گئے۔ بالآخر یہ اس بات پر نیچے آئے کہ ہمارے جو پرانے دوست ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، وہ جو فیصلہ ہمارے بارے میں کر دیں ہم راضی ہیں۔ جی تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ اللہ کے نبی انہوں نے غداری کی ہے جنگ کے موقع پر۔ معاہدہ یہ تھا کہ مدینے کا مل کر دفاع کریں گے، اگر کوئی باہر سے حملہ آور ہوا تو جیسے ہی باہر سے حملہ کرنے والے آئے تو یہ ان کے ساتھ مل گئے، اور مسلمانوں کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا۔ جی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے جتنے جوان مرد ہیں وہ سارے قتل کر دیے جائیں۔ تو اب جوان کا کیسے پتہ چلے؟ تو وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے ان کی چادریں اتار اتار کے دیکھیں، جس کے بال اگے ہوئے تھے وہ جوان شمار ہوا اور اس کو کاٹ دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک نشانی ہے بالغ ہونے کی، بچوں میں اور بچیوں میں مینسز کا آنا۔ اور ایک اور نشانی ہے، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جنگ احد والے دن میں نے بھی کہا اللہ کے رسول میں بھی جنگ کے لیے جاؤں گا، تو آپ نے کہا نہیں تم نہیں جاؤ گے، تم چھوٹے ہو۔ اس وقت ان کی 14 پلس عمر تھی، 14 پلس تھے۔ تو وہ کہتے ہیں جنگ احد والے دن میں جب 15 پلس ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے مجھے اجازت دے دی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے دور حکومت میں بچے اور بالغ کے اندر لمٹ یہ طے کر دی کہ جو 14 سال کا ہوگا وہ بچہ شمار ہوگا، جو 15 سال کا ہے وہ بالغ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ نشانیاں اور علامات ہیں۔ اگر علامات اور نشانیاں ظاہر نہ ہوں تو پھر یہ 15 اور 16 سال کی عمر تقریباً جو ہے یہ فکس کر دی جائے گی، جو بچہ اس سال میں پہنچ گیا ہے وہ بالغ شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بھٹی صاحب، کیا موبائل کے ذریعے نکاح ہو جاتا ہے؟ یہ سوال ہے، میں نہیں پوچھ رہا، یہ سوال ہے۔ موبائل کے ذریعے ہم کیا نہیں کر رہے، جی پورا بزنس موبائل پہ ہے، جی 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 ایجوکیشن سسٹم موبائل پہ ہے،
خوشی غمی موبائل پہ ہے. اب تو شادی کارڈ بھی بننے بند ہو گئے. ایسے ہی ہے. موبائل پہ میسج آتا لو جی آپ فلاں جگہ پہنچ جانا شادی ہے. تو نکاح میں کیا حرج ہے؟ نکاح میں حرج یہ ہے کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں, لوگ دھوکہ دیتے ہیں. ہمیں پیغام ٹی وی پر ایک سوال آیا تھا کہ ایک خاتون نے بیرون ملک کسی طرح موبائل پر ویڈیو کال کے جی ہم نے اپنے شو میں ڈسکس کیا تھا. بالکل دیکھ لیں, گواہ بھی جھوٹے, ولی بھی جھوٹا, اور نکاح ہو گیا, اور نکاح کے کچھ عرصے بعد وہ خامد صاحب غائب, نمبر بند کر لیے بس. اب وہ عورت نہ جیتی ہے نہ مرتی ہے, نہ وہ منقوحہ ہے نہ متعلقہ ہے. اب نہ وہ آگے شادی کر سکتی ہے نہ پچھلے خامد سے کوئی رابطہ ہے. تو ان مسائل کی وجہ سے کہ فراڈ ہو جاتا ہے, علماء کرام نے کہا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہوتا. البتہ اگر کنفرم ہو, دونوں فیملیز ایک دوسرے کو جانتی ہیں, بچی کے ساتھ اس کے والدین, اس کے سرپرست, اس کے ولی موجود ہوں, اور بچے کے ساتھ اس کے سارے دوست احباب جو بھی شادی میں آنے وہ موجود ہوں, اور ویڈیو کال کے ذریعے نکاح کیا جائے, کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کوئی دھوکہ نہیں, کوئی فراڈ نہیں, تو پھر نکاح ویڈیو کال کے ذریعے بھی جائز ہے. لیکن اگر فراڈ ہو جائے, گواہ بھی جھوٹے بٹھائے ہوں 2 عارضی, ولی بھی عورت کا ایسے ہی عارضی بٹھایا ہو, تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, فزیکل ہونا ضروری ہے. ہاں جی, آپ موبائل پہ فزیکل ہوں جی, اور دونوں کو کنفرم بھی ہو, جی آمنے سامنے ہو, گواہ موجود ہو, کہ ولی یہ لڑکا وہی ہے جس کے ساتھ آپ نے رشتہ کیا ہے, یہ اس کے والدین ہیں, یہ بہن بھائی ہیں, یہ لڑکی وہی ہے, اور یہ اس کے ولی ہے, یہ اس کے سرپرست ہیں, یہ سارے رشتہ دار ہیں, یہ شادی کے گواہ ہیں. ہر چیز کنفرم اور کلیئر ہو تو پھر جائز ہے, اور اگر اس میں کوئی دھوکہ اور فراڈ کیا جا رہا ہو تو پھر یہ نکاح درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. فار دا لائٹر نوٹ, جیسے آج کل سوشل میڈیا پہ سب کچھ چل رہا ہے, موبائل پہ ہی آپ کو انویٹیشن جا رہے ہیں, شادی کے کارڈ کا بزنس بالکل ٹھپ ہوتا نظر آتا ہے. انویٹیشن اب موبائل پہ ہے, تو جیسے وہ کارڈ بھیجا جاتا ہے انویٹیشن موبائل پہ ہی, واٹس ایپ پہ بھیج دیا, کسی میڈیم پہ بھیج دیا, تو اب لوگ 5000 کا نوٹ, 1000 کا نوٹ بھی بھیجنا شروع کر دیا انہوں نے, لیں جی ہماری طرف سے یہ سلامی ہے. تو یہ معاملات ہیں جی. ٹھیک ہے جی, اس کے ساتھ ہی اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. قاری عمران سلفی صاحب, سر آپ تشریف لائے, آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ان کے ساتھ مفتی مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب, سر آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. لیں جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.